अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज का प्रोग्राम हम कपास के ऊपर कर रहे हैं। कपास की वैरायटीज़ के हवाले से बात करेंगे। ख़ास तौर पर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंदर कपास की अक़साम के ऊपर जो तहकीक का काम हो रहा है उसको आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने विज़िट किया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का। यहाँ पर जो नए मनसूबे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के हवाले से शुरू हो रहे हैं और शुरू हो चुके हैं, जिनके ऊपर काम हो रहा है और मज़ीद फर्दर उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको ना सिर्फ उन्होंने विज़िट किया बल्कि उनकी तहकीक के जो काम है और उसका जो मेयार है उसको एक्नॉलेज किया और उसके ऊपर बड़ी पजीराई जो है वो हासिल हुई इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और ख़ास तौर पर जो यहाँ पर ब्रीडिंग का काम है, जो सीड डेवलपमेंट का काम है, उसके हवाले से बाकायदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बड़ी खुशी का इजहार किया कि दुनिया के अंदर जो रिसर्च हो रही है अब वो पाकिस्तान में भी हो रही है और इसका क्रेडिट इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को जाता है कि जिन्होंने इस तरीके की रिसर्च को कंडक्ट किया हुआ है और इसको मज़ीद आगे लेकर चल रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने अपनी मुकम्मल सपोर्ट का जो है वो भी ऐलान किया कि हम आपके साथ हैं, आप रिसर्च करें, आपको वसाइल भी देंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो आज का प्रोग्राम हम ख़ुसूसी तौर पर इसी पे कर रहे हैं। प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के कॉटन का जब हम नाम लेते हैं पाकिस्तान में तो कॉटन की वैरायटीज़ डेवलप करने के हवाले से वो अपना एक मुकाम रखते हैं। सीड डेवलपमेंट के हवाले से उनकी एक पहचान है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के चारों सूबों में अगर हम बात करें, कॉटन जब काश्त होती है पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी का के जो सीड हैं वो सबसे ज़्यादा जो हैं वो काश्त हो रहे हैं और उनकी प्रोडक्शन और वो चीज़ें बहुत बेहतर हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब। आप डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के और डायरेक्टर औरिक हैं, रिसर्च के जो मामलात हैं उनको लीड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी खुशी की बात थी जब वज़ीर आज़म ये बात कर रहे थे और पूरे पाकिस्तान में ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में ये उनकी ये गुफ्तगू सुनी जा रही थी कि जब उन्होंने कहा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी को ये क्रेडिट जाता है और आपका नाम लेके उन्होंने और वीसी साहब का नाम लेके उन्होंने चीज़ों को हाईलाइट किया और उसके ऊपर खुशी का इजहार किया। कौन सा मंसूबा नया शुरू हुआ है, ख़ास तौर पर आपका जो ब्रीड डेवलपमेंट कुछ सेंटर नया बना है वो क्या है और उसके थ्रू क्या होने जा रहा है और वज़ीर आज़म ने उस हवाले से मतलब क्या कहा? इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे तशरीफ़ लाए, वो आपने सारी लाइव जो है उसकी कवरेज भी की और देन आपने उनकी बातचीत भी सुनी। तो जो वहाँ पे लाइव नहीं थी वो ये थी कि जो हमने उनको प्रेजेंटेशन दी और या उन्होंने हमें जो उन्होंने विज़िट की तो उसमें जो आपको मतलब जो बाद में उन्होंने एक इनागोरेशन की उसमें ये था कि नेशनल कॉटन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। तो इससे पहले हम कॉटन की जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं और रिसर्च एक्टिविटीज़ थी वो एक हम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स जो है वो काम कर रहे थे। तो अब इसकी हमने ज़रूरत इसलिए महसूस की कि जो कॉटन की एक ब्रीडिंग मतलब जो इंस्टीट्यूट की कि ये वैरायटी डेवलपमेंट एक जो है बेसिक काम है ब्रीडर का, लेकिन उसके अलाइड जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी जो और मतलब जो इसकी स्टडीज़ मतलब हमने एग्रोनॉमिक स्टडीज़ करनी होती है और इसकी विद रेफरेंस टू दी इंसेक्ट टॉलरेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस और इंसेक्ट ससेप्टिबिलिटी और इसी तरह उसकी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के डिफरेंट जो स्टेजेस हैं, उस कोई भी वैरायटी हम डेवलप करें तो उसके डिफरेंट जो स्लैब्स हैं वो कौन से हैं न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के। तो ये एक सारे का सारा जो है वो जॉइंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स के लोग उसमें सॉइल साइंटिस्ट का भी रोल होता है और एग्रोनॉमी का भी है, प्लांट पैथोलॉजी वालों का भी होता है, देन एंडोमोलॉजी का तो एक क्रिटिकल रोल है। तो इस सिस्टम में ये कुछ हमें डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी कि हम एक इंटीग्रेटेड जो था वो डेवलप नहीं हो रहा था। तो उसमें देन एक इंस्टीट्यूट को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। अब उसमें ये है कि हम ये सारे लोग जो हमारे एग्रीकल्चर फैकल्टी में से इन डिपार्टमेंट से जिनका इसमें कोई रोल डिफाइंड होगा उनकी सर्विसेज जो है वो एज ए एडिशनल मतलब जो है वो यहाँ पे भी
دی جائیں گی کہ جیسے ایڈیشنل چارج ندر وے دیا جاتا ہے اور چیزوں کا، یہاں پہ بھی ان کو ایک ایڈیشنل چارج دیا جائے گا تاکہ وہ ہمارے ساتھ ان کی جو ہے سروسز اٹیچ ہو جائیں. جب سے پاکستان بنا ہے کہ وی آر آلویز ہائرنگ دا جرم پلان فرام ادر کنٹری، کہ ہمیں امریکہ کو جرم پلان دے دے، ہمیں کوئی برازیل دے دے، چائنا دے دے، جو کہ آج تک یوزفل کبھی پھر نہیں ہوتا. تو اسی لیے یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم جرم پلان بھی اس میں ساتھ ساتھ ڈیولپ کریں، لوگوں کو ایک ویری ویری اسپیسیفک ٹارگٹ کے ساتھ وہ بریڈنگ جو ہے ہمارا سائنٹسٹ کرے گا کہ ہم نے اس کو سپوز ٹو بی کہ وی آر گوئنگ ٹو چینج دس لیف شیپ، تو ہم اس کو لیف شیپ چینج کرنے پہ ہی فوکس کروائیں گے. اسی طرح اگر ہم اس کو یہ ہم نے لیف کا کلر چینج کرنا ہے، اس کی شیپ چینج کرنی ہے، ہم نے بال کی بیرنگ ہیبٹ کو چینج کرنی ہے، ہم نے کوئی ٹریڈ کہیں سے بھی انکارپوریٹ کرانا، تو ڈفرینٹ جو آدمی اس کی ویری اسپیسیفک وہ اسائنمنٹ ہوگی. اچھا سر، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جرم پلازما کے حوالے سے، ایک چیز تھی ہم نے بات کی تھی، کچھ فارنرز کاٹن ایکسپرٹ جو ہے وہ کسی ٹائم پہ آئے تھے یہاں پہ، اور ڈاکٹر نیل فورسٹر سے میری ایک دو دفعہ بات ہوئی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک جینیٹیکلی موڈیفیکیشن کے اوپر ہم نہیں جائیں گے اس وقت تک خاص طور پر جو ہمارے ایشوز ہیں وہ اس طریقے سے حل نہیں ہو سکتے. آپ کتنا متفق ہیں اس بات سے کہ جینیٹیکلی موڈیفیکیشن جو ہے وہ کتنا ضروری ہے؟ کیا جرم پلازما کو ہم اسی شیپ کی ہی کوئی چیز سمجھ سکتے ہیں؟ یس، یہ لشاری صاحب، یہ جو جینیٹک موڈیفیکیشن ہے نا، یہ جو بھی جرم پلازم ڈیولپ ہونا ہے اس میں جینیٹک کانسٹیٹیوشن ہی چینج ہونی ہے اس کی. یہ جینیٹک کانسٹیٹیوشن ہی لیف شیپ کی جینیٹک کانسٹیٹیوشن چینج ہوگی تو لیف کی شیپ جو ہے نا چینج ہوگی. کلر چینج تبھی ہوگا جب اس کی جینیٹک چینج ہوگی. بال کا سائز، فلاور کی شیپ، کلر، ایوری تھنگ از انڈر دی جینیٹک کنٹرول. انوائرمنٹ جو ہے اس کا رول ہے مینجمنٹ کا، وہ اپنی جگہ کے یہاں پہ جڑی بوٹیاں نہیں ہونی چاہیے، پانی پراپرلی دینا چاہیے، کیڑوں سے ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم فرض کریں گے اس پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر ہیئرس ہیں یہاں پہ، آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہیئر نہیں ہونا چاہیے، تو دیٹس اے جینیٹک موڈیفیکیشن. لیکن ایک جینیٹک موڈیفیکیشن مطلب ہے جس کو ہم جی ایم او کہتے ہیں، تو وہ ہے ایک جو سنتھیٹک ٹائپ کی جینیٹک موڈیفیکیشن ہے. تو وہ ایسے جینز کو ہم انکارپوریٹ کرتے ہیں جو کہ کاٹن کے نہیں ہوتے، ادر دین دس ہوتے ہیں. مثلا بیکٹیریا سے وہ جین ہے، وہ مطلب وائرس سے وہ جین ہے، کسی فنگس سے وہ جین ہے. وہ جینز جو پرٹیکولر ایک جین کی انسرشن ہے، اس کو ہم کرتے ہیں جینیٹک انجینئرنگ، جو ڈفرینٹ اس کے موڈز ہیں اس میں وہ کرتے ہیں. لیکن وہ کیپیسٹی ابھی ہمارے پاس مطلب نہیں ہے ہم جینیٹک انجینئرنگ کے لیول پہ کریں. ہم جو بھی کریں گے وہ کاٹن کے پلانٹ کی ہی جینیٹک موڈیفیکیشن ہوگی، اور جو وہ موڈیفیکیشن جی ایم او جس کو کہتے ہیں، وہ اس کے لیے ہم ضرورت پڑے گی ہمیں کسی کے لیے بھی، تو اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ وہ رسپیکٹو کوئی انٹرنیشنل کمپنیز لائک بیئر کراپ سائنس ہے کہ وہ لیڈنگ رول پلے کر رہی ہے، تو ان سے نیگوشیٹ کریں گے اور ان سے وہ ٹیکنالوجی ہم ہائر کریں گے. اچھا سر، ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر اب جتنا ریسرچ کا کام ہو رہا ہے اور جتنی تیزی کے ساتھ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اگر وسائل ملیں، جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے بات کی اور باقاعدہ انہوں نے نام بھی لیا اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہ ہم دونوں مل کے آپ کو سپورٹ کریں گے، تو کیا ان اے سینس کہ اگر سپورٹ جدید ٹیکنالوجی کی مدد میں ملتی ہے تو پھر اسلامیہ یونیورسٹی اور یہاں کی جو ایگریکلچر ریسرچ ہے کاٹن کے حوالے سے وہ کہاں کھڑی ہوگی؟ یہ سب ایسے ہی ہے کہ ہمیں اگر مطلب وہ ایسے ریسورسز ہمارے یونیورسٹی میں اویلیبل ہو جاتے ہیں ہمیں، اور دین ہماری جو ہیومن ریسورسز ہیں ان کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ مطلب ہو جاتی ہے، ان کی بھی ٹریننگ اس لیول کی ہو جاتی ہے. تو کیونکہ یہ بڑا اسپیسیفک سارے فیلڈز ہیں، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بھی وہ ممکن نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے جو امیڈیٹلی جو ہمیں ضرورت ہے وہ 2-3 چیزوں کی آ رہی ہے کہ میکینیکل پکنگ کے لیے ہمیں ورائٹی ڈیولپ کرنی ہے. اسی طرح ہم نے
ورائٹی ڈیولپ کرنی ہے کہ جو ہماری وائٹ فلائی کے اگینسٹ جو ہے ریزسٹنس ہو. اسی طرح ہمیں اس طرح کی مطلب ورائٹی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہو رہی ہے کہ جو کلائمیٹ ریزیلینٹ ہو. تو یہ چیزیں جتنی بھی ہیں وی ہیو اے کیپیسٹی ٹو ڈیولپ سچ ورائٹیز. تو یہ ود مور ریسورسز ہم یہ کر مطلب ہمیں اس میں فیسیلیٹیٹ کرنے کے بعد یہ صورتحال ہوگی کہ جو پروڈکٹ ہم ڈیولپ 8 یا 10 سال میں کر رہے ہیں تو ہم فارمر کو ڈیلیور کرنے میں لیٹ ہو جاتے ہیں. تو اس فارمر کو جو ہماری کمیونٹی ہے جہاں پہ وہ پروڈکٹ جانا چاہیے اس میں ایکسپیڈائٹ ہوگا اور ہم ود ان دی 4 to 5 ایئر سے بھی کم میں ہم لوگوں کے پاس اپنا وہ پروڈکٹ ڈیلیور کر سکیں گے. ادروائز یہ ہے کہ جو ہم سسٹم میں ہیں اس میں وی ریکوائر دا مور ٹائم. تو اگر ہمیں ریسورسز ہوں گے تو وہ ہم جو اپنا پروڈکٹ ہے وہ بہت مطلب جو ہے اس کا پیریڈ جو ہے وہ شارٹ ہو جائے گا. دیٹس از ناٹ مور. آئی ایم شیور کہ یہ 20 to 25 منتھ اس وقت اس کی اوپننگ مطلب سامنے آپ کے. اگر یہ فارمر اس پہ سیٹسفائی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ اس سے آگے مطلب جو لے کے جانا چاہے گا تو وہ چل سکتا ہے. تو یہ ہم نے ایک بریک تھرو آپ کو دیا. دوسرا بریک تھرو ہم نے وہ لیف شیپ میں دیا ہے. لیف شیپ کا بھی ہے, اسی کے اوپر بات کرتے ہیں. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے ذرا ٹیکنالوجی اور یہاں پر ہونے والی ریسرچ کے حوالے سے بات کی ہے. ابھی اگلے حصے میں ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کر رہے ہوں گے کہ یہاں پر کون کون سی ورائٹیز جو ہے وہ دریافت کی گئی ہیں اور ان کے اوپر کام کیا گیا ہے, وہ مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہو چکی ہیں اور ابھی کتنوں کے ٹرائلز لگے ہوئے ہیں. مختلف قسم کے یہاں پر ٹرائلز ہیں, اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. ابھی بات کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر اقبال بندیشہ صاحب جو ڈین فیکلٹی آف ایگریکلچر ہیں اور نامور پاکستان کے کاٹن بریڈر ہیں. سر فرمائیے گا, ابھی ہم نے بات کی تھی ٹیکنالوجی کے حوالے سے, ریسرچ کے حوالے سے, کون کون سی ورائٹیز ہیں اس وقت جو سکسیسفلی آپ کو لگتا ہے کہ وہ اب بہترین ہیں اور آگے کاشتکار کے پاس بھی چلی گئی ہیں یا جانے والی ہیں؟ ایک تو یہ میں اس پودے کو دیکھ رہا ہوں ناظرین, اگر آپ یہ پودا دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت, اور اس طرح کے مختلف چیزیں جو ہیں پودے یہاں پر موجود ہیں جن کے اوپر اچھا خاصا جو ہے بالز موجود ہیں, ان کا سائز بڑا زبردست ہے. سر کیا کہیں گے ورائٹیز کے حوالے سے؟ یہ نشاری صاحب آپ ہم نے جو ہماری 3 ورائٹیز جو ہیں وہ اپرووڈ ہیں جس کو ہم اپنی اچیومنٹ کنسیڈر کرتے ہیں. IUB 13 ہے, اس میں MM58 ہے اور آپ کی IUB 222 ہے. تو جہاں تک IUB 13 ہے ہم مطلب جو وہ ہماری سب سے زیادہ پاپولر ورائٹی ہے اور اس میں ابھی بھی ایک سگنیفیکینٹ ایریا, جتنی بھی اپرووڈ ورائٹیز ہیں اس میں سب سے زیادہ ایریا اسی ورائٹی کے. اب اگلی بات جو آپ نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ڈفرینٹ ٹیکنالوجی ہیں مطلب جو اس میں ییلڈ کو بوسٹ کرنے کے لیے لوگوں نے یوز کی ہیں. تو اس میں سے اگر ہم جو ایڈوانس کنٹریز ہیں لائک آسٹریلیا اس کو کنسیڈر کریں تو انہوں نے ان کی ییلڈ تقریباً اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ییلڈ پر ایکڑ ہے, کوئی اباؤٹ 50 من پر ایکڑ یا اس سے بھی زیادہ. تو ان کی اگر ہم ٹیکنالوجی کو ریویو کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کا پلانٹ ٹائپ جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے, تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایسا پلانٹ ٹائپ ہے کہ جو اباؤٹ مور دین 40,000 یعنی 40,000 سے اوپر پلانٹ ان کے پر ایکڑ ہے. تو وہ 40,000 پلانٹ انہوں نے اپنی ییلڈ انکریز کیا ہے تھرو ایسے پلانٹ کو ڈیولپ کر کے جس میں نمبر آف پلانٹس پر ایکڑ جو ہیں وہ انکریز ہو سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے بہت دفعہ آپ کے ساتھ پہلے بھی کیا ہے, اب بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے ورائٹیز ڈیولپ کی ہیں اور اس کو ہم نے اس کو جو نیشنل ٹیسٹنگ ٹرائل ہے اس میں بھی ٹیسٹنگ کے لیے دیا ہے. اور اس دفعہ ہم نے 50 فارمرز کو ٹرائل کے طور پہ بھی دیا ہے کہ آپ لگائیں. اور یہ آپ ایسے ہی سمجھیں کہ آپ مطلب یہ سن لائٹ اوپر سے آ رہی ہے, آپ دیکھیں کہ یہ جو پودے ہیں ان کے اوپر جو ہے شیڈ آ رہا ہے, یہ سارے کا سارا شیڈ ہے اوپر والے پتوں کے نیچے کے. ان پتوں کے ساتھ جو ہے یہ شیڈ جو ہے افیکٹ کبھی پتے کا نہیں آئے گا نا, کہ لائٹ نہیں آئے, اور نہ ہی بول راٹننگ ہوگی. اور جو پتے کا جب یہ ایریا کم ہو جاتا ہے تو یہیں پہ ساری کی ساری ایگلنگ کرتی ہے وائٹ فلائی اور جیسٹ.
تو یہ ایریا کم ہوگا تو الٹیمیٹلی ان کی پاپولیشن جو ہے وہ بہت کم ہوگی. اور دین کم ہونے سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ جب بھی سپرے کریں گے ڈائریکٹلی وہ ہٹ ہوں گے, سیکنڈلی لائٹ سے یہ ڈائریکٹلی جو ہے ان پہ جو ہے وہ جو آئے گی تو اس سے ان کی ہیچنگ پراپر نہیں ہو سکتی. جب بھی آپ یہ دیکھیں گے سر مرغی کے انڈے جو ہے نا وہ سورج کی لائٹ میں اگر ایکسپوز ہو جائیں تو وہ مطلب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹھیک نہیں رہتے, وہ اس کو سپائل ہو جاتے ہیں. تو یہ تو بہت چھوٹے مطلب ایک انسیکٹس کی ایگلنگ ہوتی ہے, جب یہ لائٹ کو ایکسپوز ہو جاتے ہیں ان کی مورٹیلٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ جسٹڈ اینڈ وائٹ فلائی کے لیے اگینسٹ جو ہے وہ 70-80% اس کا ہوگا. اور ایک جو اس کا ایڈیشنل ہمیں ملے گا وہ یہ ملے گا کہ یہ جو برڈز ہیں اگر آپ دیکھیں گے یہ ان کا سائز جو ہے جس کو بریکٹ سائز کہتے ہیں, یہ والی چیز یہ ان کا کم ہے. ٹھیک ہے سر, اس کے کم ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کی پنک بول ورم ہے اس کے اگینسٹ اس میں ٹالرنس آتی ہے. ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں فخر امام صاحب آلویز ہی فوکسڈ آن دس اینڈ ایون انہوں نے جو اسمبلی میں ایک بجٹ تقریر تھی انہوں نے وہاں پہ بھی یہی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ہماری ییلڈ کیوں نہیں آ رہی, کہ ہم نئی مطلب پلانٹ ٹائپ ہی نہیں لا سکے جو دنیا میں لے کے آ چکے ہیں اور ان میں ہائی پاپولیشن ہے, 8 سے 10 بالز پر پلانٹ وہ لیتے ہیں اور شارٹ ٹائم میں وہ میچور ہو جاتی ہے, ہارویسٹ میکینیکلی ہوتی ہے, فیلڈ فارغ ہو جاتے ہیں. تو ہم نے سر یہ چیز جو ہے وہ اچیو کی ہے اور آپ کے سامنے مطلب فیلڈ ہے ادھر 10 فٹ پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا سر ایک اور چیز بڑا زبردست ہے یہ کہ اسلامیہ یونیورسٹی کی اچیومنٹ ہے کہ بہترین 3 ورائٹیز جو ہیں وہ IUB 13, IUB 222 اور IUB MM58 جو ہے وہ اپرووڈ ہیں ورائٹیز. اور اس دفعہ ٹرائل کے لیے 50 کاشتکاروں کو جو ہے وہ دیے بھی گئے ہیں, خاص طور پر جو اوکرا لیف ہے اس کے حوالے سے. ایک چیز اور سر, آج میں نے ایک فیلڈ بھی وزٹ کیا, دیکھا کہ نیچے سے سارا جو ہے وہ اس کی پکنگ ہو گئی ہے اور اوپر تک ہم نے دیکھا کہ ٹاپ کے اوپر بھی بال بننے کا جو عمل ہے وہ جاری ہے. اس کی جو مینجمنٹ ہے آپ کاشتکار کو کیا آگاہی دیں گے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سرشاخ ہے اس کے اوپر 4 سے 5 باؤل جو ہیں کچھ لگے ہوئے ہیں اور کچھ بن رہے ہیں اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے, اس کو کہیں روکا جا سکتا ہے, کاشتکار خود بھی اس کو مینج کر سکتا ہے؟ اس میں نیر صاحب اگر تو کاٹن پہ کوئی مسائل نہیں ہے ان کی اور وہ پنک بول ورم کو مینج ان کو کرنا چاہیے فارمر کو, تو یہ وہ ٹائم ہے کہ یہاں پہ بال لوڈ کی وجہ سے پودا جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے, اس کے بالکل ٹاپ پہ بال آ جاتے ہیں. بال جب ٹاپ پہ آ جائے گا تو آپ کی جیلڈ جو ہے اسٹیگننٹ ہوگی وہاں پہ. اس وقت فارمر کو میری ایک آپ کے چینل سے یہ ہے کہ اس وقت کاٹن کو آپ امیجیٹلی جو ہے وہ سلفر اپلائی کریں, کیونکہ جو پودے کو اس وقت فیڈنگ روٹس کی ضرورت ہے جو اس کو زمین سے خوراک ملے, اس کے لیے فیڈنگ روٹس ہوتی ہیں. فیڈنگ روٹس ڈیولپ ہونے کے لیے فاسفورس کی ضرورت ہے. وہ جو فاسفورس ہے نا اس وقت وہ ہو چکی ہے فکس سوائل میں, وہ اویلیبل نہیں ہو سکتی پلانٹ کو. آپ باہر سے جو اپلائی کریں گے وہ اتنی جلدی اویلیبل نہیں ہوگی. یہ ایک ہی صورت ہے کہ آپ سلفر اپلائی کریں, وہ ایک مائکرو کلائمیٹ سائل کا چینج کرتی ہے جس سے آپ کو وہ پودے کو فاسفورس جو ہے کچھ دنوں کے لیے اویلیبل ہو جاتی ہے. تو وہ فاسفورس آپ یوٹیلائز پودا کرے گا تو امیجیٹلی اس کے ساتھ آپ نائٹروجن فرٹیلائزر ڈالیں گے اور یہ پودا جو ہے اس طرح کی ری گروتھ کرنی. آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ اس پیریڈ کو یوز کر لیں اگلے یعنی کہ 3 ہفتے, تو جتنا آپ نے پہلے فروٹ لوڈ لیا ہوا ہے نا اس کا ایٹ لیسٹ آپ 50% تو انہی 3 ہفتوں میں لے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائے اور وہ 10 من بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کا کیمرہ مین اس کو بھی دیکھ لے تو میں جسٹ اس کو کاؤنٹ کر دوں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اور یہ نیچے ہے 14 15 16. ابھی بھی 16 سے 17 آپ کے سامنے برڈز اور فلاور موجود ہیں. انہی کو آپ اس طرح کی صورتحال لے آئیں اور یہ 16-17 بالز کا مطلب ہوگا کہ آپ کی 12-13 من جیلڈ انکریز ہو جانی ہے.
یہ بہت زبردست ہے جی، اور ظاہری بات ہے اس طرح کی جو ٹیکنالوجی وہ ہمارے فارمر کو چاہیے کہ اس وقت جو زمین کی تہہ میں کھادیں موجود ہیں ان کو اس استعمال میں لانا ہے. اس کے لیے سلفر کا استعمال ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے، پانی کی کمی نہیں آنی چاہیے. آخر میں اتنا بتاؤں گا، کیا ٹارگٹ ہے کہ ملکی اکانومی کے اندر کاٹن کی مجموعی گروتھ کے اندر اور پیداوار کے اندر اسلامیہ یونیورسٹی کتنا کنٹریبیوٹ کرنے جا رہی ہے؟ کیا ٹارگٹس ہیں؟ ویری گڈ سر، یہ کویشچن جو ہے لشاری صاحب ایکسیلنٹ ہے. ہم جہاں تک یونیورسٹی کی ہمارے کی کنٹریبیوشن ہے تو پچھلے سال تک جو ایک سلائیڈ پرائم منسٹر کو بھی پریزنٹ ہوئی، اس میں آپ دیکھیں گے ہماری جو یونیورسٹی کا 40% جو شیئر تھا ورائٹل ویلیویشن میں، جب ورائٹی جو بار لوگوں کی پرسیپشن لوگوں نے پسند کی، فارمرز نے کی، تو 40% ایریا پہ یہ لگیں. اب یہ آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اکانومی میں کیا رول ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ہماری کاٹن کا ایریا جیسے ریڈیوس ہو رہا ہے، ہماری یونیورسٹی کا پہلے نمبر پہ جو پی ایم نے بھی جو مجھے اپریشیٹ کیا وہ یہی تھا کہ آئی ایم ورکنگ فار ریوائول آف کاٹن. جہاں پہ کاٹن نہیں ہو رہی ہم اس ایریا میں اب جائیں. پہلے ہم صرف اس بہاولپور ڈویژن کو فوکس کر کے یہ کام کر رہے تھے. اب ہمیں جو تھوڑا اوپن ایکسیس دی گئی ہے کہ انسٹیٹیوٹ بھی اسی لیے بنا ہے کہ یو مسٹ بی ہیو یور ورائٹیز جو ڈیولپ کرنی ہے وہ ناٹ اونلی فار بہاولپور ڈویژن، آپ اس ایریا کو بھی ٹارگٹ کریں، پرٹیکولرلی ملتان ڈویژن اینڈ ڈی جی خان ڈویژن، جہاں ہمیں کاٹن کی ریوائول کی ضرورت ہے. اور ورائٹی جو ہے وہ کلائمیٹ جو ہے اس کو ریزیلینٹ ہو کہ کلائمیٹ چینج بھی ہو تو وہ فارمر کو کچھ اس کی آؤٹ پٹ آنی چاہیے. دیٹ شوڈ بی ناٹ گو ٹو فیل، کہ ورائٹی فیلیور میں نہیں جانا چاہیے. اور یہی ایک وجہ ہے کہ اس وقت بھی ہماری ورائٹی 3 سال کی آپ دیکھ لیں کہ کلائمیٹ کتنا ایڈورس رہا، لیکن فارمر کے پاس ہماری ورائٹی نے پرفارم کیا تو انہوں نے اتنی 150 ورائٹیز میں سے ہماری ورائٹی کو انہوں نے جو ہے وہ پرائرٹی دی. وی آر تھینکفل فار دس ٹو آور فارمر کہ انہوں نے ہم پہ جو اعتماد کیا، اور ہم ان کو انشاءاللہ تعالی اس پہ کبھی بھی ڈسپوائنٹ بھی نہیں کریں گے ود رسپیکٹ ٹو آور ورائٹی ڈیولپمنٹ اور ان کے پرابلم کو ایڈریس نہ کرنے میں. ہم آلویز وی ول بی ایڈریس دیئر پرابلم، اور انشاءاللہ تعالیٰ سر یہ کاٹن بھی اس ملک میں بھی ریوائیو ہوگی اور ہمارے بہاولپور ڈویژن میں اس کی ییلڈ بھی انکریز ہوگی. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر اقبال بندیشہ صاحب، ڈین فیکلٹی آف ایگریکلچر اور ڈائریکٹر اورک. اور یہاں پر جو منصوبے شروع ہوئے ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے، پاکستان کی جو مجموعی کاشت تھی گزشتہ سال کی یہ بات کر رہے ہیں، اس میں 40% اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا کنٹریبیوشن تھا. پورے پاکستان کے اندر مطلب 40% صرف ایک یونیورسٹی کا کنٹریبیوشن، تو اس کا مطلب ہے یہ ہیوج کنٹریبیوشن ہے. اور اگر اس سے اب ہم بڑھتے ہیں تو یقیناً یہ اور بھی زیادہ بڑھے گا. پروگرام میں وقت ایک چھوٹے سے بریک کے بعد وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب سے بات کرتے ہیں کہ جب وزیر اعظم یہاں پر آئے تو ایگریکلچر کے ساتھ ساتھ کاٹن جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں ہوئیں، اور کاٹن کو لے کر جو وائس چانسلر ہیں وہ کس طریقے سے آگے چل رہے ہیں اور آگے کیا توقعات ہیں اور کیا اپرچونیٹیز ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. ابھی ہم بات کر رہے تھے فیلڈ کے اندر جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں نئی ورائٹیز کے اوپر کام ہو رہا ہے کپاس کی. پروفیسر ڈاکٹر اقبال بندیشہ صاحب نے اس کے حوالے سے بریف جو ہے وہ آگاہ کیا 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 چیزیں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر اسلامیہ یونیورسٹی کی جو ورائٹیز ہیں پچھلے کئی سالوں میں پاکستان کی ایگریکلچر کے اندر اور پاکستان کی جو کاٹن کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہیں. اور اس وقت پہ جب پاکستان کو ضرورت ہے کپاس کی بہتری کی تو اس میں اسلامیہ یونیورسٹی اس وقت پاکستان میں لیڈنگ رول ادا کرنے جا رہی ہے. وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب بہاولپور آئے، اسلامیہ یونیورسٹی آئے، اور یہاں پر جو ریسرچ کا کاٹن کے اوپر کام ہو رہا تھا، انٹر کراپنگ کے اوپر کام ہو رہا تھا، اس سے بہت خوش ہوئے. اور انہوں نے جب دنیا کی بات کی کہ دنیا میں جب ریسرچ ہو رہی ہے اور اس طرح کی ریسرچ ہمارے پاکستان میں، اور خاص طور پر کریڈٹ جاتا ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو کہ یہاں پر ہو رہی ہے. پروگرام کی سلسلے میں بات کرتے ہیں وردی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب، تمغہ امتیاز. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو میں شروع کروں گا وزیر اعظم کے وزٹ سے، کیونکہ ابھی ہم نے اپنے ناظرین کو سارا فیلڈ دکھایا، اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر جتنے ٹرائلز لگے ہوئے ہیں کاٹن کے وہ ساری چیزیں دکھائیں. جب وزیر اعظم پاکستان یہاں پر آئے تو
کیا کیا چیزیں انہوں نے دیکھی اور جو بریفنگ انہیں دی گئی کتنا مطمئن ہوئے کاٹن کے حوالے سے؟ جی اطہر، بہت آپ کا سوال ویلڈ ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور آئے تھے. ان کے وزٹ کا جو سب سے بڑا مقصد تھا کہ وہ جو ایگریکلچر سیکٹر میں گورنمنٹ کا جو ٹرانسفارمیشن پلان ہے اس حوالے سے فارمرز کو کسان کارڈ انہوں نے دیے، اور انہوں نے اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں جو ایگریکلچرل انوویشنز ہو رہی ہیں پچھلے کچھ عرصے سے ان کے اوپر بریفنگ لی. اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کے اوپر ایک جنرل پروگریس بریفنگ لی، اور کچھ انہوں نے یہاں پہ انوگریشنز کی ایسی انسٹیٹیوشنز کی جو لانگ ٹرم میں پاکستان کے ایگریکلچرل اور اکنامک ٹرانسفارمیشن میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کریں گے. تو جب پرائم منسٹر آئے ان کو ہم نے سب سے پہلے تو اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور جو کہ ایک بڑا تاریخی ادارہ ہے، ریاست بہاولپور کے دور سے 1925 میں قائم ہوا تھا جامعہ عباسیہ کے طور پر، اور یہ اپنی ٹرانسفارمیشنز کرتے ہوئے اب ایک 4th جنریشن یونیورسٹی بن چکا ہے. یعنی کہ اس کی جو انٹلیکچوئل پراپرٹی یہاں پروڈیوس ہو رہی ہے وہ سوسائٹی کے اندر اپلائی ہو رہی ہے، اور یونیورسٹی کے لیے ایڈیشنل ریونیو جنریشن کا پرپز ہے. اس میں پرائمریلی جو ہماری کاٹن کی ویرائٹیز ہیں، ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں ڈاکٹر اقبال بندیشہ صاحب، ان کی کئی اشروں کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے، اور اسی کو ایفرٹ کو کنٹینیو کرنے کے لیے، سسٹین کرنے کے لیے، اور پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ کاٹن کے ریوائول سے وابستہ ہے، کیونکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جب تک کہ ہائی کوالٹی اور لو کاسٹ لوکل کاٹن نہیں ملے گی ایز اے را مٹیریل، جب تک وہ انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹیٹیو اور پروفیٹیبل نہیں ہو سکتی. تو اس حوالے سے جو ہمارے سائنٹسٹ نے انوویشنز کی ہیں اس میں انہوں نے جو کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹس ہیں ان کو میٹیگیٹ کیا ہے کہ جو ہیٹ سٹریس ہے وہ ان کی نئی ویرائٹیز برداشت کر سکتی ہیں. جو پیسٹ اور وائرسز کے اٹیکس ہیں اس کے اندر انہوں نے اس کی جو لیوز ہیں اور اس کے اندر ایسی ماڈیفیکیشنز کی ہیں کہ وہ نیچرلی اس کے اندر پیسٹ سے پروٹیکشن آتی ہے. جو واٹر جو لاس ہوتا ہے اس کو منیمائز کیا ہے. لیو کا سرفیس ایریا انہوں نے لیو کا ڈیزائن آلٹر کیا ہے کہ اس کو جیسے بھنڈی یا اوکرا کہتے ہیں، اوکرا لیف بھنڈی کی جیسے لیوز میں کنورٹ کیا ہے، اور اس کے اندر ایسے فیچرز ڈالے ہیں کہ جو پلانٹ ہے وہ کم ایریا میں ورٹیکلی زیادہ گرو کرتا ہے، اور اس کے اوپر جو کاٹن بالز ہیں وہ اس کے سٹیم میں زیادہ سے زیادہ آتے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 1 ایکڑ پہ پودے زیادہ لگتے ہیں اور ییلڈ بڑھے گی. اور پھر جو ریوائول ہے کاٹن کا انشاءاللہ تعالی پاکستان میں جو ڈکلائننگ ییلڈ ہے کاٹن کی اس کو ہم ریورس کر رہے ہیں اس ویرائٹی کی مدد سے. اور انشاءاللہ تعالی جو ہم نے نیشنل کاٹن بریڈنگ انسٹیٹیوٹ قائم کیا ہے جس کا افتتاح پرائم منسٹر نے کیا، اس کا پرپز یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال بندیشہ جو ہمارے پرائڈ سائنٹسٹ ہیں ان کے ارد گرد ایک پورا ٹیم ڈیولپ کی جائے جو ڈفرینٹ ڈومین سے ہو، اور بریڈنگ ڈومین سے بھی ہو، اور ایڈیشنل دوسرے ڈومین جو ایگرونامک ڈومین ہے، جو سوائل سائنس کا ڈومین ہے، تاکہ جو سیڈز انہوں نے ڈیولپ کی ہیں جب فارمر ان کو یوز کرے تو اوور آل اس کو ایگریکلچرل سپورٹ سروسز مل سکیں، جس میں انڈسٹریل پارٹنرز بھی ہمارے شامل ہوں گے، اور یونیورسٹی کی جو R&D ٹیم ہے اس کے اندر بھی سائنٹسٹ ہوں گے جو پورا کا پورا ایک پیکج رول آؤٹ کریں گے جو پاکستان کے لیے ریکوائرڈ ہے. اور سیکنڈلی جو ہم نے سویابین اور میز ٹارگیٹ کیا، اس میں پاکستان کی جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کے 2 کی ایلیمنٹس ہیں. سویابین جو ہے وہ پولٹری فیڈ کا جو میجر انگریڈینٹ ہے، ونڈر کراپ ہے، میجک کراپ ہے، تو اس سے جو پولٹری فیڈ بنتی ہے اس سے ہائی کوالٹی پولٹری پروڈکشن ہوتی ہے. اور دوسری جانب جو آئل ہے ایڈیبل آئل، اس کے لیے بھی سویابین بہت ونڈرفل کراپ ہے اور بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. ایڈیبل آئل کا امپورٹ بل بھی اور سویابین کا امپورٹ بل بھی. اور یہی سچویشن آج سے کوئی 15 سال پہلے چائنا نے بھی فیس کی تھی، جہاں اس کا $50 بلین کراس کر گیا تھا. ان کی پاپولیشن 1 بلین سے زیادہ تھی، اس میں 1.2 بلین، جس میں ان کو $50 بلین کا سویابین امپورٹ کرنا پڑ رہا تھا. جب انہوں نے انٹر کراپنگ ٹیکنیک اپنے یہاں استعمال کرنا شروع کی تو اب وہ اس میں خود کفالت حاصل کر رہے ہیں. اور دوسرا پاکستان جو ہے اسی راستے پہ چلتا ہوا اپنے لیے ایڈیبل آئل کے لیے، پولٹری فیڈ کے لیے سویابین، میز اور دیگر کراپس کو انٹر کراپنگ کے ذریعے سبسٹیٹیوٹ کر سکتا ہے اپنے امپورٹ کو اور لوکل پروڈکشن کر سکتا ہے. بالکل ایسے. اچھا سر، ایک چیز پاکستان میں بات کریں، پنجاب میں بات کریں، فیڈرلی اور پروونشلی سطح پہ بھی کاٹن کی ریسرچ کے حوالے سے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں اور ہر ادارے کا ایک اپنا رول ہوتا ہے.
لیکن جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اندر جو کام ہو رہا ہے، ہم باقی بھی تمام اداروں کا کردار بہت مثبت ہے، لیکن اسلامیہ یونیورسٹی مطلب جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کا جو کاٹن کا سیڈ ہے وہ ایک ٹائم پہ 84% ایریا آف دا پاکستان کو کور کر رہا ہوتا ہے، کبھی مور دین 60% پہ. ابھی بھی اس وقت بھی جو ورائٹیز ہیں اسلامیہ یونیورسٹی کی وہ میجرلی رول ادا کر رہی ہیں، اور ان کی پروڈکشن بھی اس وقت جو چنائی شروع ہو گئی ہے بہت زبردست ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر جو ریسرچ ہے اس کو مزید بہتر مطلب کیا جائے تو پھر ہی پاکستان جو ہے وہ ہمارا ایگریکلچر کے حوالے سے، کاٹن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور جو ایک خواب ہے کہ اب بہت جلد ہمیں 1,60,00,000 بیلز کا ہدف جو ہے وہ اس کو حاصل کرنا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی اس میں اپنا کلیدی رول ادا کر رہی ہوگی. بالکل، اس حوالے سے دو رائے نہیں ہے. تمام دنیا میں یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں ان میں ریسرچ پرائمریلی یونیورسٹیز میں کی جاتی ہے، اور اس کے ارد گرد پھر ایک سپورٹنگ ایکو سسٹم بنایا جاتا ہے جو اس ریسرچ کو کمرشلائز کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور نے ایک اس میں ٹرینڈ سیٹ کیا ہے کہ اپنے سائنٹسٹ کو ایک ایسی ورکنگ انوائرمنٹ دی ہے جہاں وہ اپنا فوکس کر کے اپنا پوٹینشیل نیشنل نیڈز اور ریکوائرمنٹس کے لیے فوکس کر کے ایسی چیزیں ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جو ملک کی اکانومی میں بلینز آف ڈالرز کا امپیکٹ لا سکتی ہیں. تو اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور بھی ایز اے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کوشش کر رہی ہے کہ یہ ماحول جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، فیکلٹی ممبرس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، انفراسٹرکچر سپورٹ ان کو اویلیبل ہو، ان کو فیلڈ ورک کرنے کے لیے جو ریسورسز چاہیے وہ ملیں، ان کو لیبارٹریز اور انوائرمنٹ ورکنگ آفس اسپیس ملے، سپورٹ ملے، اور ان کو ورک لوڈز ان کے ریسرچ اور ٹیچنگ کے بیلنس کیے جائیں تاکہ وہ اپنی خوشی سے اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. زیادہ سے زیادہ ان کو ایم فل اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس دیے جائیں تاکہ وہ نئے ریسرچرز کو ٹرین کریں، کیونکہ یہ ایک کنٹینیوس آن گوئنگ پروسیس ہے. ایک سیڈ آپ ڈیولپ کرتے ہیں، اس کی ایک لائف ہوتی ہے، اس کے بعد ایک نئی ورائٹی لانی ہوتی ہے، کیونکہ جو کلائمیٹ چینج ہے اور جو سوئل ہے یہ ڈائنامک ہے، یہ اپنی جگہ پہ رکے ہوئے نہیں ہیں. ہماری جو انوائرمنٹ ہے یہ چینج ہو رہی ہے، چینج ہوتی رہے گی، نئی سیڈز ڈیولپ ہمیں کرتے رہنے پڑیں گے. تو اس حوالے سے یونیورسٹیز کا جو رول ہے وہ اس کی کنٹینیوس ریکوائرمنٹ رہے گی کہ یونیورسٹیز اپنے آپ کو الائن کریں، اور نہ صرف یہ کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کریں بلکہ جو ایکسٹینشن سروسز ہیں جہاں فارمرز کے ساتھ آؤٹ ریچ ہونی چاہیے، وہاں یونیورسٹی پروفیسرز کو فارمر کے ساتھ اپنی جو نو ہاؤ ہے اس کو شیئر کرنا چاہیے تاکہ فیلڈ میں ٹرانسفارمیشن کا ایفیکٹ نظر آئے. اچھا، اس میں سر جو اہم چیز جو نظر آ رہی ہے وہ کہیں یہ کہ یونیورسٹیز کا یا تعلیمی اداروں کا ایک کنسیپٹ تھا کہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، پڑھا کے نکال رہے ہیں، اور بعد میں بچے باہر جا کے پریکٹیکلی کوئی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کو موقع نہیں ملتا. تو مطلب اب ہمارے خاص طور پر ایگریکلچر کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ یہاں سے ہر چیز سیکھ رہے ہوں گے بلکہ یہاں پر بیٹھ کر پاکستان کو لیڈ کر رہے ہوں گے. نئی ڈیولپمنٹس جو انہوں نے باہر جا کے نوکریاں ڈھونڈنی ہیں، دیکھنا ہے، کرنا ہے کہ کہاں جائیں، تو وہ اب جو یونیورسٹی کا کنسیپٹ ہے اسلامیہ یونیورسٹی میں اس نے بھی کلیدی کردار ادا کر رہی ہے کہ اب ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ یہاں سے جب نکلیں گے تو وہ فلی اکوپڈ ہوں گے اور اسٹرینتھن ہوں گے، اور یہاں سے ہی پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا ایک چارٹ پورا بنا کر نکلیں گے. بالکل اطہر، میں آپ سے 100% ایگری کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کا، جب وہ بیچلرز کرنے آتا ہے تو 4 سال اور کچھ تھوڑا اور عرصہ بھی ہو سکتا ہے، اور جب ایم فل یا پی ایچ ڈی کرنے آتا ہے تو 2 سال اور 3 سال اور 4 سال وہ گزارتا ہے. یہ ٹائم جو ہے یہ ایک کافی سفیشینٹ ٹائم ہے کہ اس میں نہ صرف اس کو انفارمیشن اور نالج دی جائے بلکہ اس کو سکلز بھی دی جائیں، کیونکہ یہ جو دور ہے اس دور میں انفارمیشن اٹ سیلف جو ہے انٹرنیٹ کی مدد سے تقریباً ہر ایک کو اویلیبل ہے. صرف وہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں جن کو اسکل کی مدد سے انفارمیشن کو یوز کرنا یا اپلائی کرنا آتا ہو، تو وہ اس سے کوئی فائدہ نکال سکتے ہیں. ورنہ انفارمیشن اٹ سیلف یوٹیوب پہ، انٹرنیٹ پہ دنیا کی تقریباً 99.99% انفارمیشن اویلیبل ہو چکی ہے، لیکن جب تک کہ ایک ہینڈز آن اپروچ نہ ہو، جب تک کہ فیلڈ ورک نہ ہو، جب تک کہ سکلز نہ ہو. سکل کا مطلب یہ کہ آپ کو کام کرنے کی عادت ہو کہ آپ انفارمیشن کو کسی ایکچوئل پرابلم پہ اپلائی کر کے، پرابلم سالونگ مائنڈ سیٹ آپ کا ہو، سچویشن کو اینالائز کر کے اس کی کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ نکال کے، اگر کوئی کاز ہے جس کی وجہ سے کوئی ایفیکٹ خراب آ رہا ہے تو اس کاز کو کیسے ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ جو ایجوکیشن ہے، یہ آج کے دور میں ریلیونٹ ہے. صرف کتابی معلومات کو ریپیٹ کر دینا اس دور میں کافی نہیں ہے. جب معاشرے میں اس طرح کی تبدیلی آئے گی، یونیورسٹی کے گریجویٹس کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا،
اسے امریکہ میں یا انگلش میں کہتے ہیں کین ڈو ایٹیٹیوڈ, کہ جی مجھے کام دیا جائے, میں کام کر سکتا ہوں, میں کرنا چاہتا ہوں کام. تو اس کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے قوم کو چیلنجز یا مشکلات ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں رہیں گا, ان کا حل نکلے گا, اور پراسپیرٹی اور ترقی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے اگر ایسے گریجویٹس ہم یونیورسٹی سے پروڈیوس کرتے ہیں. بالکل ایسے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سب سے اہم چیز جو پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب نے بتائی کہ یہاں سے جو گریجویٹ ہو رہے ہیں یا ہو رہے ہوں گے ان کو فلی اکوپڈ جو ہے وہ کیا جائے گا. اور اس وقت جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اور خاص طور پر ایگریکلچر سے جڑے جو لوگ ہیں وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب کون سے سیڈ آتے ہیں, کیونکہ اس وقت تک جتنے بھی سیڈ آئے ہیں انہوں نے اپنا کلیدی رول ادا کیا ہے. اور اس وقت بھی جب کاٹن کم گرو ہوئی تھی, ایریا کم ہوا, لیکن اس وقت پروڈکشن بہت شاندار ہے. اور اس پروڈکشن میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بلیسنگ ہے, اور اس میں ڈیفینیٹلی جیسے وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ اس کا سارا کریڈٹ اسلامیہ یونیورسٹی کو اور آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے صرف یونیورسٹی کی حد تک نہیں, سرائیکی وسیب کی حد تک نہیں, بلکہ پورے پاکستان کے کاشتکاروں کو ایک ہوپ دلائی ہے کہ وی کین ڈو, ہم کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں. انشاءاللہ جی فیوچر برائٹ ہے, کیونکہ یہاں پہ جو ورائٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں آنے والے دنوں میں وہ بمپر کراپ کی شکل اختیار کر رہی ہوں گی. اور ایک دفعہ ہمارا جو ٹارگٹ 1,48,00,000 پہ ہم نے واپس آئے تھے, اب 1,60,00,000 کا ہدف ہے, اور اس میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اس نظریے کو سامنے رکھ کے چل رہی ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اطہر اللہ شاعری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.